Praise the Lord. Hallelujah. खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद अजीम है, मुबारक और भला खुदा है। खुदावंद की तारीफ और सिताइश हो। आज की बाइबल क्लास में आप सबको खुश आमदीद। मैं चाहूँगा कि सिस्टर रजिया अशर के साथ मिलकर हम एक दुआ मांगें। स्पीकर उनका खोल देना। सिस्टर रजिया के साथ हम मिलकर दुआ मांगेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मसीह यीशु में हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपको मुबारक कहते हैं पाक खुदावंद। आपके फजल के लिए, आपकी मोहब्बत, आपके रहम के लिए खुदावंद हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। शुक्रगुजार है कादिर मुत्तकी खुदावंद कि आप जो कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। आप हमारे मुहाफिज और निगहबान खुदा है, मेहरबान खुदावंद। हम आपका फजल के लिए खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करते हैं पाक खुदावंद। शुक्रगुजार है पाक खुदावंद खुदा कि आपका कुदरत वाला हाथ हम सब जिंदगी पर बढ़ा हुआ है पाक खुदावंद। अय पाक खुदावंद खुदा, आपने ये मुमकिन किया कि हम खुदावंद आपकी हजूरी में इकट्ठे हो सके पाक खुदावंद खुदा। हम खुदावंद खुदा इस ऐप के लिए खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करते हैं पाक खुदावंद, जिसके वसीला से खुदावंद आपकी तमाम तर बेटे बेटियां खुदा इस प्लेटफॉर्म पर जमा हुई हैं पाक खुदा। हम आए खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं खुदावंद, हम आपको मुबारक कहते हैं पाक खुदा। और आए खुदावंद खुदा, आपके बुजुर्ग और मुकद्दस नाम को खुदावंद हम इज्जत और जलाल देते हैं पाक खुदा। शुक्रगुजार है पाक खुदावंद खुदा कि पाक खुदावंद खुदा आपने हमें ये मौका फराहम किया पाक खुदावंद कि हम आपके खूबसूरत कलाम को सीखने वाले बन सके पाक खुदावंद खुदा। आए मेहरबान खुदावंद खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं पाक खुदावंद। आए पाक खुदावंद खुदा, मिन्नत करती हूँ कि खुदावंद हम सबको खुदावंद सीखने का जज्बा अता कर पाक खुदावंद खुदा। और जो कुछ खुदावंद हम तेरे कलाम में से सीखे पाक खुदावंद, हम इसे दूसरों तक आए खुदावंद खुदा, दूसरों को सिखाने वाले बन सके खुदावंद। हम आपकी अंजील की खुदावंद खुशखबरी को फैलाने वाले बन सके खुदावंद। हम आपके कलाम की खुशखबरी को फैलाने वाले बन सके पाक खुदावंद, और बहुत सारी रूहों को खुदावंद आपके पास लाने का वसीला बन सके पाक खुदावंद खुदा। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं खुदावंद, और आपको मुबारक कहते हैं पाक खुदावंद। आपके खुदावंद खादमों के लिए खुदावंद हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, जो आपने खुदावंद खुदा हमें उस्ताद मुहैया किया पाक खुदावंद, इनके लिए खुदावंद हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं खुदावंद, आपको मुबारक कहते हैं पाक खुदावंद। अपने ऐ खुदावंद खादमों को खुदावंद खुदा बड़ी कसरत की बरकत अता करना पाक खुदावंद खुदा। और ऐ खुदावंद खुदा, पाक खुदावंद खुदा, जो वो बीज हमारी जिंदगी में बोए पाक खुदावंद खुदा, वो कसरत से फल लाए पाक खुदावंद खुदा। ऐ पाक खुदावंद खुदा, इस वक्त है खुदा जितनी जिंदगियां खुदावंद आपकी हजूरी में है पाक खुदावंद, एक एक के लिए खुदावंद हम नाम बनाम बरकत चाहते हैं पाक खुदावंद, एक एक घराने के लिए खुदावंद आपकी बरकत चाहते हैं पाक खुदावंद। मिन्नत करते हैं खुदावंद, हमें कबूलियत वाला दिल अता कीजिए खुदा, सुनने वाले का अता कीजिए पाक खुदावंद खुदा, ताकि खुदावंद हम सारे वक्त में खुदावंद हम आपके बुजुर्ग और मुकद्दस नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला बन सके खुदावंद। हम सबको बरकत दीजिए, मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक गीत गाएंगे। सिस्टर फरहाना है हमारे साथ। जी सिस्टर जी, कोई सा भी आप गीत गाना चाहें तो आपके साथ मिलकर हम गाएंगे। जी, ज़बूर 92 हम गाएंगे, तेरियां सिफतां दे गौने गीत करना। आमीन। शुक्र है खुदा। हालेलुया। ज़बूर 92। तेरियां सिफतां दे दे गौने गौने गीत करना, करना। शुक्र शुक्र खुदा, खुदा। तेरियां सिफतां दे सिफतां दे दे गौने गौने गीत करना, करना। शुक्र शुक्र खुदा, खुदा। मेरे मेरे रब्बा आए है चंगी रीत करना। शुक्र खुदा, मेरे रब आए है चंगी रीत करना। शुक्र खुदा, बड़े ते वेले शफकत तेरी, बड़े ते वेले
شفقت تیری رات ویلے، رحمت تیری رات ویلے، رحمت تیری کریے یاد داتی کرنا شکر خدا، میرے رب آئے ہیں چنگی ریت کرنا شکر خدا، دستارا ایک ساز بنا کے، دستارا ایک ساز بنا کے، بین بربت خوش رنگ بجا کے، بین بربت خوش رنگ بجا کے، کریے یاد داتی کرنا شکر خدا، میرے رب آئے ہیں چنگی ریت کرنا شکر خدا، اپنے کما ہو یا ربا، اپنے کما ہو یا ربا، مینو تو خوش حال ہے کیتا، مینو تو خوش حال ہے کیتا، کریے یاد داتی کرنا شکر خدا، میرے رب آئے ہیں چنگی ریت کرنا شکر خدا، تیرے ہاتھ دیا کارگریاں، تیرے ہاتھ دیا کارگریاں، بے خوشی دے ساز بجاواں، بے خوشی دے ساز بجاواں، کریے یاد داتی کرنا شکر خدا، میرے رب آئے ہیں چنگی ریت کرنا شکر خدا، تیریاں صفتاں دے گانے گیت کرنا شکر خدا۔ ہاللیلویا، خداوند یسوع مسیح کی تعریف اور تمجید ہو۔ آج کی بائبل کلاس میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں، اور آج جو ہم سیکھ رہے ہیں، ہم نے چھوڑا تھا یسوع مسیح کی پیدائش کو ہم پڑھ چکے ہیں، یسوع مسیح کے نسب نامے کو ہم پڑھ چکے ہیں، اور یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے کے جو واقعات ہیں، مقدس یوحنا کی پیدائش، ہم اس پر بھی غور کر چکے ہیں، اور مقدسہ مریم کا گیت جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آج جو ہے ہم دیکھیں گے، کہاں تک پڑھا تھا؟ 56 تک پڑھا تھا، ہاں جی۔ آج جو ہے ہم سیکھیں گے مقدس لوکا کی انجیل میں سے ہم سیکھ رہے ہیں، اور اچھا، مقدس لوکا کی انجیل کا پہلا باب، اور اس کا جو ہے ہم آج سیکھیں گے ورس نمبر 57 سے۔ اور الشبا کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا بیٹا ہوا، اور اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں نے یہ سن کر کہا کہ خداوند نے اس پر بڑی رحمت کی، اس کے ساتھ خوشی منائی۔ اور 8ویں دن ایسا ہوا کہ وہ لڑکے کا ختنہ کرنے آئے، اور اس کا نام اس کے باپ کے نام پر زکریا رکھنے لگے، مگر اس کی ماں نے کہا نہیں، بلکہ اس کا نام یوحنا رکھا جائے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تیرے کنبے میں یہ کسی کا نام نہیں، اور انہوں نے اس کے باپ کو اشارہ کیا کہ تو اس کا نام کیا رکھنا چاہتا ہے۔
سو یہاں پر ایک بحث جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اس کے نام کے اوپر جو ہے نا زکریا کے نام کے اوپر اس کا نام، بیٹے کا نام زکریا کیوں رکھا جائے گا؟ ٹھیک ہے، یہ یہودی جو ہے یہ کلچر تھا، باپ کے نام پر بیٹے کا نام رکھا جانا۔ اور اگر ہم دیکھیں انگلش کلچر میں، تو اگر کسی کا نام پیٹر ہے تو بڑے بیٹے کا نام موسٹ لوگ پیٹرسن رکھتے ہیں، ٹھاکا یا پالسن رکھتے ہیں۔ تو یہ بالکل وہی جو ہے یہ جو ہے طریقہ کار ہے۔ اور اسی طرح سے اگر عربی میں بھی دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی اس طرح سے کئیوں کی ماں کی نسبت سے نام رکھا جاتا ہے، کئیوں کے باپ کے نام سے رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جیسے کئی لڑکیوں کا نام ہے جیسے ام کلثوم، تو بچوں کے نام کی نسبت سے، تو یہ اس کے نام جو ہے نا نام پر نام رکھا جانا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں جب یسوع مسیح کے بہن بھائیوں کا ذکر ہوتا ہے تو ان میں ایک نام جو ہے نا اس کا آتا ہے، یسوع مسیح کے بہن بھائیوں میں جو ہے نا اس کا نام جو یوسف بھی آتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ یسوع مسیح کے جو ہے نا یہ کزنز ہیں اور ان کا جو ہے نا نام دیا گیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ یہودی کلچر تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں پہلے بچے کا نام جو ہے وہ اس کے باپ کے نام پر رکھا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مر گیا، اس کے بعد اس کی بیوی کی شادی اس کے چھوٹے بھائی سے ہوتی تھی، اور پہلا بچہ جو پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ بے شک اس کے بھائی دیور سے جس کے ساتھ شادی اسی سے کیوں نہ پیدا ہو، وہ جو بڑا بھائی جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کے نام پر رکھا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ میراث کے کا جو حصہ ہے وہ اس کو ملے گا، اس کے نام سے کہلائے گا۔ تو یہ کلچر کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی لکھا ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو یہ ہم نے پڑھا تھا، چونکہ بلیو نہیں کیا تھا زکریا نے، اس لیے اس کی زبان جو ہے وہ بند ہو گئی تھی، اور مقدسہ مریم ساری باتوں کو لکھا دل میں رکھ کر سوچتی رہی، بلیو کیا اس نے، اس لیے مقدسہ مریم کی زبان بند نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ ڈیفرنس ہے، دونوں کے پاس ہی فرشتہ آیا تھا۔ اب یہاں پر بھی لکھا ہے کہ جب نام رکھنے کی باری آئی تو، اور نام کب رکھا جاتا تھا؟ 8ویں دن اس بچے کو ایک نام دیا جاتا تھا اور اس کا ختنہ کیا جاتا تھا۔ اسی طرح سے آج اگر کئی بار مسیحی جو ہیں یہ کئی چرچز ہیں جو بچوں کے بیپٹزم کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ختنے کی جگہ پر جو ہے نا بیپٹزم آ گئے۔ ختنے کی جگہ پہ بیپٹزم نہیں آیا، ختنہ اپنی جگہ پر ہے اور بیپٹزم جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کا نام اس کے باپ کے نام پر زکریہ رکھنے لگے، ٹھیک ہے، جس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہے۔ مگر اس کی ماں نے کہا نہیں، بلکہ اس کا نام یوحنا رکھا جائے۔ تو یہ ایک ان کے کلچر سے ہٹ کر بات تھی۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تیرے کنبے میں کسی کا یہ نام نہیں ہے۔ اب کئی بار ہمارے کلچر میں کئی لوگ کے نام جو ہے نا زندہ رہے تو دادا کے نام پر بھی کسی بچے کا نام رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کا نام جیسے ذوالفقار بھٹو کے پوتے کا نام جونیئر ذوالفقار۔ تو یہ ڈیفرنٹ کلچرز ہیں جن پر جو ہے وہ اسی طرح سے رکھتے ہیں، اور ایسے ہی یہاں پر تھا۔ انہوں نے کہا تیرے کنبے میں تو کسی کا یہ نام نہیں۔ انہوں نے اس کے باپ کو اشارہ کیا کہ تو اس کا نام کیا رکھنا چاہتا ہے؟ اس نے تختی منگا کر یہ لکھا کہ اس کا نام یوحنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی خدا نے فضل کیا ہے۔ اور پھر لکھا سب نے تعجب کیا، اسی دم اس کا منہ اور زبان کھل گئی اور وہ بولنے اور خدا کی حمد کرنے لگا، جس کا مطلب ہے کہ خدا نے اپنے پلان کا شخص جو یسوع مسیح کے آگے آگے چلے گا، ٹھیک ہے، وہ بھیجا، اور ان کے آس پاس کے سب رہنے والوں پر دہشت چھا گئی۔ دہشت کیوں چھا گئی؟ چونکہ پہلے جو زکریا ہے وہ گونگا تھا، اب وہ بول رہا تھا، اور یہ ایک عجیب کام ہوا تھا، اس لیے سب حیران ہو گئے۔ مقصد یہ تھا کہ خدا کی قدرت یہاں پر چھائی ہوئی ہے، اور یہودیہ کے تمام پہاڑی ملک میں ان سب باتوں کا چرچا پھیل گیا، اور سب سننے والوں نے ان کو دل میں سوچ کر کہا یہ لڑکا کیسا ہونے والا ہے، کیونکہ
خدا کا ہاتھ اس پر تھا، اور اس کا باپ زکریا روح القدس سے بھر گیا اور نبوت کی راہ سے کہنے لگا، جیسے مقدسہ مریم کا گیت جو ہے وہ ہم نے اس پر غور کیا تھا، اسی طرح سے یہ زکریا کا گیت ہے۔ اور خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو، کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا۔ تو یہ ایک خوشی کی ایک اور بات بھی یہ تھی، خاص طور پر چونکہ پرانے عہد نامہ کا جو آخری نبی ہے وہ ملاکی ہے، اور ملاکی کے بعد 400 سال تک خدا نے نہ کوئی نبی بھیجا اور نہ کلام نازل ہوا۔ تو بغیر کلام کے، کلام تو دنیا میں تھا، لوگ اپنے عبادت خانوں میں بھی جاتے ہوں گے، لیکن ایسا کلام جو لوگوں کے دلوں کو تبدیل کرے، ایسا کوئی کلام نہیں تھا۔ لوگ روٹین میں بس عبادتیں کرتے ہوں گے، لیکن ایک چینج لانے کے لیے خدا نے یوحنا کو بھیجا، اور اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں ہمارے لیے نجات کا سینگ نکالا۔ سینگ جو ہے یہ سمبل ہے قوت کا، پاور کا، جیسا اس نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کہا تھا، جو کہ دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں، یعنی ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور سب کی نہ رکھنے والوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنے پاک عہد کو یاد فرمائے۔ تو لانگ ٹائم جو خدا نے کلام کرنا چھوڑ دیا تھا، اب اس نے یوحنا کے ذریعہ سے پھر سے جو ہے ابتدا کی تھی، یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ ابراہم سے کھائی تھی کہ وہ ہمیں یہ عنایت کرے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے حضور پاکیزگی اور راست بازی سے عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کریں۔ تو یاد رکھیں، خوف جو ہے یہ خدا کے لوگوں میں نہیں ہونا چاہیے، جس کا معنی ڈر ہے۔ دوسرا خوف، خدا کا خوف، اس کا معنی رسپیکٹ ہے۔ رسپیکٹ ہونا تو ضروری ہے، لیکن خوف ہونا یہ ضروری نہیں ہے ایمانداروں کے لیے۔ بلکہ بائبل مقدس میں 365 بار جملہ آتا ہے مت ڈر۔ جب فرشتوں کی کیرل آئی تھی چرواہوں کے پاس، تو وہاں پر بھی لکھا، انہوں نے جملہ بولا، ڈرو مت، ہم تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتے ہیں۔ اور اے لڑکے، تو خدا تعالی کا نبی کہلائے گا۔ تو یہ نبوت ہو رہی تھی، اور کیونکہ تو خدا کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا، اور جیسے کوئی بڑی پرسنالٹی گزرتی ہے اس کے آگے پروٹوکول گزرتا ہے، اسی طرح سے مقدس یوحنا جو ہے یہ یسوع کے آگے آگے، جسے نقیب کہتے ہیں، یا جسے وہ آگے جو گزرتے ہیں، یہ وہ ہے تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے۔ نجات کا علم سے مراد یہ ہے کہ یوحنا نجات دہندہ تو نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے نجات دہندہ آ رہا ہے۔ اور وہ علم کیا ہے؟ جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو، یہ ہمارے لیے خدا کی عین رحمت سے ہوگا۔ اور عین کا معنی چشمہ بھی ہوتا ہے، اسی سے لفظ عینک ہے، تو یہاں سے روشنی جاری ہوتی ہے۔ عین رحمت سے ہوگا، یعنی رحمت کا چشمہ پھوٹے گا، جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا۔ عالم بالا کا آفتاب، آفتاب صداقت، خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ آفتاب کا معنی سورج ہوتا ہے، تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے، اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے۔ اور جو موت کے سایہ میں بیٹھے تھے، یہ آپ کو یسایہ کی کتاب کا 9واں باب اور اس کی پہلی آیت میں بھی آپ کو ذکر ملتا ہے، ان پر نور چمکا، ایک روشنی آئی۔ اور پھر لکھا، وہ لڑکا بڑھتا اور روح میں قوت پاتا گیا، اور اسرائیل پر ظاہر ہونے کے دن تک جنگلوں میں رہا۔ اب یہاں پر جنگلوں میں وہ کیوں رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے پلان کا حصہ ہے۔ وہ لڑکا، اس کے ماں باپ دنیا سے، ٹھیک ہے، شور و گل سے، دنیا کی مصروفیت سے ہٹا کر اسے جنگلوں میں لے گئے تاکہ وہ اس کی تربیت کر سکیں، اور جو ہے وہ میڈیٹیٹ کر سکیں۔ اس لیے وہ وہاں پر لے کے گئے، خدا کے حضوری میں وقت گزار سکیں۔
اور اسی طرح سے آج ہمارے لیے بھی ہے جو خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، کتنا زیادہ ضروری ہے کہ وہ خدا کے ساتھ وقت گزاریں۔ اور اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے جو اس کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو مثال دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے معاملات میں اپنے آپ کو نہیں پھنساتا۔ اور یوحنا کی نسبت تو آج ہمیں زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، چونکہ یسوع مسیح کی آمد اب زیادہ قریب ہے۔ اور اس کی وجہ بھی یہ تھی مقدس یوحنا کو خاص طور پر تیار کرنا، چونکہ اگر رہنما ہی غلط ہو جاتا تو اس نے تو بہت سارے لوگوں کے لیے راستہ تیار کرنا تھا، تو اس لیے ضروری تھا کہ وہ راہیں جو وہ لینے کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، وہ جو روڈ میپ ہے وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے، اور تاکہ وہ خدا ان کے پاس آ سکیں تو اس لیے وہ جنگلوں میں رہا کیا۔ یسوع مسیح بھی دعا کرنے کے لیے اکثر علیحدگی میں ہر روز زیتون کے پہاڑ پر چلے جاتے تھے۔ کئی بار لکھے یسوع مسیح بھیڑ سے الگ ہو گیا۔ تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی کوئی خاص بات اس کے پلان کا ہم حصہ بنے تو ہمیں خدا ان کے ساتھ جو ہے نا وقت سپینڈ کرنا پڑے گا۔ اور اب دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل کا باب نمبر 2۔ اس چیپٹر کے اندر جو بڑی اہم اور خاص باتیں، بیت لحم میں یسوع کی پیدائش، اور یسوع کی پیدائش جو ہے یہ تقریباً سن 4 کاف میم میں ہوئی ہے۔ یہ جب کیلنڈر جس بندے نے ایکسیجیس نے بنایا تھا تو کیلنڈر میں جو ہے وہ غلطی لگی ہے، اس لیے یسوع کی پیدائش 4 کاف میم میں، یعنی کیلنڈر پہلے شروع ہو گیا، حالانکہ یہ کیلنڈر جو یسوع کی پیدائش سے ہی جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ تو جس بندے نے یہ ایکسیجیس نے جس نے کیلنڈر بنایا تھا تو اسے غلطی لگی ہے، اس لیے یسوع مسیح کی پیدائش 4 کاف میم میں ہے، ٹھیک ہے، اور پہلے ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے جیسے اگر دیکھا جائے ہر 2000 سال کے بعد ایک بڑا کام ہوتا ہے، اس لیے 2026 ہم کو حتمی کوئی ڈیٹ تو نہیں دے سکتے، لیکن 4 سال کی جو غلطی ایکسیجیس کو لگی، اور یسوع مسیح کی پیدائش ہسٹری کی ساری بکس میں بھی 4 قبل از مسیح میں آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے، اس کیلنڈر کی غلطی کے سبب سے۔ تو 2026 میں وہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے، جیسے آدم کی پیدائش سے لے کر نوح کے طوفان تک 2000 سال ہوتے ہیں۔ تو اگر خدا کے نزدیک 1000 سال جو ہے وہ ایک دن کے برابر ہے، مقدس پطرس کے خط کے مطابق وہاں پر لکھا ہے کہ خدا کے نزدیک ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو نوح کے طوفان تک 2000 سال، اور طوفان نوح سے لے کر یسوع مسیح کی پیدائش تک 2000 سال، اور اس وقت سے لے کر اب جو ہے پھر 2000 سال جو ہو رہے ہیں 2026 میں پورے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر دنیا اس سے اور آگے چلتی ہے تو یہ بونس ہے، لیکن اگر اس ترتیب سے دیکھا جائے کہ ہر 2000 سال ایک بڑا کام ہوتا ہے تو یہ کوئی جو ہے یہ ہمارا یہ جائزہ یہ غلط نہیں ہوگا، لیکن تو بھی ہم یسوع کے آنے کی کوئی اسکالر بھی جو کہتا ہے کہ یہ ڈیٹ ہو گئی، یہ غلط بات ہے، چونکہ لکھا اس دن کو کوئی نہیں جانتا، اور ہو سکتا ہے ایک دن کو 1000 سال کے برابر آگے خداوند لے جائے، اس کا اپنا طریقہ کار ہے۔ یہ جو دن 24 گھنٹے کا ہے یہ صرف زمین جو کرہ زمین ہے جو پلانٹ ہے اس پر 24 گھنٹے کا دن تصور ہوتا ہے۔ خدا کے نزدیک یا دوسرے جو پلانٹس ہیں اور اس میں فرق چیز ہے، خدا صرف زمین کے خدا نہیں ہے، خدا اس ساری کائنات کا خدا ہے۔ تو خدا کے نزدیک کے دن سے مراد ایک کام کو شروع کرنا اور جب اس کا خاتمہ کرتا ہے تو اسے ایک دن کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پیدائش میں جو کریشن کا ذکر ملتا ہے، ایک جو لکھے نا کہ 106 دن ہوا جس میں اس نے آدم کو بنایا، تو صرف 6 دنوں سے مراد 1 ویک کی یہ بات نہیں ہے، ایک دن سے مراد لیں گے جب ایک کام سٹارٹ کیا اور اس کی کمپلیشن ہوئی، ٹھیک ہے، مکمل ہوا، تکمیل ہوئی، تو وہ ایک دن ہے، ٹھیک ہے۔ تو خدا کا اپنا طریقہ کار ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بات بتائی، اور پھر لکھا ہے ان دنوں میں، لوکا 2 باب پہلی آیت، ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اوگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا
کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں. تو کیسر، سیزر، یہ کوئی جو ہے نا یہ نام نہیں ہے. کیسر یہ ٹائٹل ہے. جو رومن کنگز تھے ان کا ٹائٹل ہے کیسر. تو جہاں پر بھی کیسر آئے گا اس سے مراد رومن بادشاہ لیا جائے گا. پر یسوع مسیح کے جو دنوں میں تھا اس کا نام اگستس تھا. اور پھر آپ کو کئی بار آپ پریشان ہوتے ہوں گے کہ ان دنوں میں ہیرودیس تھا یا کیسر اگستس تھا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ہی تھے. ٹھیک ہے. یہودیوں کے اوپر جعلی طور پر جو ہے غیر قانونی طور پر مسلط ہوا تھا، بادشاہ بنا تھا ہیرودیس. اور پھر اس کے اوپر رومن کنگ نے جو ہے انہوں نے آ کر ان پر اپنا قبضہ جما لیا. تو پھر اس نے ساز باز کر کے جو ہیرودیس ہے اس نے کہا کہ میں آپ کے انڈر ہو کر چلوں گا لیکن مجھے بھی آپ جو میری بادشاہی کو بھی رہنے دیں. تو اس طرح سے سب سے اوپر جو کنگڈم ہے وہ رومن تھی اور ان کے انڈر جو ہے ہیرودیس تھا. تو اس طرح سے یسوع کے زمانہ میں دونوں ہی تھے، ہیرودیس بھی تھا لیکن سپریم لیڈر جو ہے وہ کون تھا؟ وہ رومن جو کیسر تھا اس کے انڈر جو ہے ہیرودیس آتا تھا. تو اس لیے یہ کلیئر ہو گیا تاکہ آپ اس وجہ سے پریشان نہ ہو کہ کون تھا. تو حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں. اب یسوع مسیح چونکہ ساری دنیا کا نجات دہندہ اور بادشاہ ہے قانونی طور پر، تو اس لیے تھا کہ یہ جو مردم شماری ہے یہ پوری دنیا کے اندر کی جائے اور ثابت ہو کہ یسوع ہی بادشاہ ہے. یہ پہلی سم نویسی سوریا کے حاکم قرینیس کے عہد میں ہوئی. اب ان کے جو گورنر تھے قرینیس اور سیریا، شام، ٹھیک ہے. تو یہ آج جو ایریاز جہاں پر یہ جنگ لگی ہوئی ہے یہ سارا وہی ایریا ہے جہاں پر یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی. اور سب لوگوں کے نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے. پاس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے. اپنے آبائی گاؤں میں اس لیے جانا تھا تاکہ کئی بار مثال کے طور پر اگر کسی کا لاہور سے تعلق ہے، گجرانوالہ سے ہے، ان کا وہاں پر بھی نام چل رہا ہو، کراچی میں بھی نام چل رہا ہو، تو وہ تو گنتی ڈبل ہو جائے گی. اس لیے انہوں نے قانون بنایا کہ جہاں جہاں پر آپ کے جو ہوم ٹاؤن ہے آپ وہاں پر جائیں. یوسف اور مریم یہودیہ میں بیت لحم میں اپنے ہوم ٹاؤن میں گئے تاکہ ڈبل جو ہے وہ ان کی گنتی نہ ہو جائے. تو وجہ یہ اس لیے کہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے. جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، یسوع کی پیدائش کا وقت ہو گیا اور اس کا پہلوٹھا بیٹا پیدا ہوا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کے اور بہن بھائی نہیں تھے، ٹھیک ہے، یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا 1854 میں 1854 میں ایک بشپ تھا جس کا نام پائس تھا. اس نے جو ہے یہ جو نا جاری کیا تھا آرڈر کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ سدا کماری ہے. ٹھیک ہے. تو بھائی اگر اس کے بچے نہیں ہیں تو اگر ایک ہی سنگل اگر اس کے جو ہے وہ بچہ ہے تو اس کے لیے پھر اکلوتا آتا. اب پہلوٹے کا مطلب ہے کہ اور بھی اس کے بچے ہیں. متی کی انجیل کے 13ویں باب میں اور مرکز کی انجیل میں یسوع مسیح کے بہن بھائیوں کا ذکر ملتا ہے. تو یہ پہلوٹا جو لفظ ہے یہ بتاتا ہے کہ وہ پہلا ہے، اس کے بعد دوسرا بھی ہے، تیسرا بھی ہے، اور ان کی بہنوں کا بھی ذکر کیا گیا. اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہیں تھی. سرائے کو انگلش میں بولیں گے جسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ گیسٹ ہاؤس ہوتے ہیں، اور جیسے ہوٹل اور اس کی جگہ پہ موٹل بھی ہوتا ہے جہاں پر صرف آپ رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر جو اور پھر یہ جگہ ان کو نہیں مل سکی کیونکہ جب ایک ہی گاؤں میں سارے لوگ اگر جیسے کرسمس پہ چلے جاتے ہیں تو گھروں کے سائز تو وہی ہے نا، گھروں کے سائز تو نہیں نا بڑھتے،
لیکن آگے بچے آگے ان کے بچے، تو اگر سارے لوگ کرسمس منانے کے لیے اپنے گاؤں میں جب چلے جاتے ہیں تو ان کو اکوموڈیٹ کرنا اتنا ایزی نہیں ہوتا۔ اب جب یہ یہاں پر پہنچے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدسہ مریم اور یوسف فائنینشلی بھی ہمیں حالت نظر آتی ہے کہ یہ اتنے رچ نہیں تھے کہ کسی بڑی جگہ پر پہلے سے ارینج کر لیتے۔ اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس ایریے میں چرواہے تھے۔ اب جن کھیتوں کے اندر یہ چرواہے بیٹھے ہوئے تھے بیت لحم کے ایریا میں، یہ وہی کھیت ہیں جن کا روت کی کتاب میں آپ ذکر پڑھتے ہیں کہ وہاں پر بیت لحم میں، چونکہ روت کی کتاب کے جب شروع کے آیات آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ایک خاندان تھا، علی ملک جس کا نام تھا اور اس کی بیوی کا نام نومی تھا، وہ بیت لحم کو چھوڑ کر مواب کے علاقہ میں گئے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ یہاں پر ہی واپس آئے تھے۔ روت کی شادی جو ہے وہ پھر ہو گئی تھی بوئز کے ساتھ، اور بوئز سے جو ہے پھر آگے عبید پیدا ہوا، پھر اس سے یسی پیدا ہوا، اور پھر چوتھی پشت میں داؤد بادشاہ پیدا ہوا، چوتھی پشت میں وہ ایک بادشاہ کی دادی بن گئی تھی۔ ہاللیلویہ۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چرواہے، کئی بار یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے، کئی بار لوگ کہتے ہیں جی چرواہے وہ جاہل تھے، چرواہے وہ ان پڑھ تھے۔ نہ جی نہ، نہ وہ چرواہے جاہل تھے اور نہ وہ ان پڑھ تھے۔ فارمنگ کرنا آج بھی بڑے بڑے ملکوں میں، امریکہ میں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آسٹریلیا میں بھی ہوتی ہے، لوگ آسٹریلین گائے جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے، ٹھیک ہے، فارمنگ لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ فارمنگ کرتے تھے بھیڑ بکریوں کی، یہ ان پڑھ جاہل نہیں تھے، یہ نبیوں کی اولادیں تھیں، اور یہ آنے والے مسیح کے بارے میں نبوتوں کے مطابق، پیشن گوئیوں کے مطابق اکثر یہ بیٹھ کر اپنے فارمز میں گفتگو کرتے تھے اور آنے والے مسیح کا یہ انتظار کر رہے تھے۔ اس لیے جو ہے نا اچانک سے جب فرشتے آئے، انہوں نے ان کو بھی پیغام دیا تھا کہ آج داؤد کے شہر میں، اگر وہ داؤد کو جانتے ہی نہ ہوتے، ان کو پیغام دینا بے وقوفی ہوتا۔ خدا جہد دانائی کا منبع ہے، خدا ایسا نہیں ہے۔ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جس کا وہ انتظار کر رہے تھے، یعنی مسیح خداوند۔ تو مسیح کا وہ ویٹ کر رہے تھے۔ مسیح جو ہے، مسیح جو ہے، یہ بھی نام نہیں ہے، مسیح بھی ٹائٹل ہے۔ یسو نام ہے خدا کے بیٹے کا، مسیح جو ہے وہ ٹائٹل ہے۔ مسیح سے مراد یہ ہے وہ آزادی دلائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کا وہ انتظار کر رہے تھے، چونکہ انہوں نے کئی سال دکھ اٹھایا تھا، کئی سال انہوں نے مصیبت اٹھائی تھی۔ تو لکھا ہے جی یہ رات کو جب بیٹھتے تو رات کو بیٹھ کر آپس میں سٹوریز اور اس طرح کلام کی باتیں کرتے تھے۔ خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ یعنی کسی فرشتے کی اپیرنس جو ہے، اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ ابھی خدا عدالت بھی کر سکتے، جو ڈرنے کی وجہ تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، نجات دہندہ منجی جو ہے، یہ نجات سے لفظ نکلا ہے، نجات دہندہ سیویئر، نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ تو بھائی یہ جانوروں کا استبل، جانوروں کا باڑا، یہ وہی جگہ تھی جہاں پر داؤد بادشاہ کا تخت تھا۔ تو یہاں پر خدا نے اس طرح سے ہونے دیا، یہاں پر اس کی پیدائش کی یہ بھی ریزن تھی، ٹھیک ہے۔ وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ جب یروشلم تباہ ہوتا رہا تو جو داؤد کا محل ہے وہ بھی ٹوٹ گیا، اور جو ہے جہاں پر اس کا کوٹ تھا وہ جگہ بھی، لیکن یہ عین وہی جگہ تھی جہاں پر داؤد کا تخت تھا، تاکہ یسوع مسیح عین اس جگہ پر آئے جو لیگلی اس کے لیے مقرر ہے۔ اور یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ اچھا، فرشتوں کا نظر آنا یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آسمانی پلان ہے، اور خدا چونکہ آسمان پر اس کا تخت ہے، اور اس لیے فرشتوں کی اپیرنس جو ہے
اس بات کی علامت تھی کہ یہ خدا کا منصوبہ ہے، کسی انسان نے نہیں بنایا، کہ ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو۔ تو تمجید جو لفظ ہے، اس کے لیے یونانی جو لفظ ہے وہ ہے رام، جس کا معنی اونچا ہے۔ تو تمجید جب کرتے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ اونچی آواز سے ہم خدا کی شکر گزاری کریں۔ اور یہ کیرل جو ہے یہ دھیمی آواز سے نہیں گا رہی تھی، یہ اونچی آواز سے گا رہے تھے۔ اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح کا پیغام لے کے آئے۔ یسوع مسیح پرنس آف پیس ہے۔ جب فرشتے ان کے پاس آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم بیت لحم تک چلیں۔ اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے، دیکھیں تو یہاں پہ وہ یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ فرشتوں کی جو خبر ہے، فرشتے تو محض میسنجر ہیں، لیکن اصل جو پیغام ہے یہ خداوند کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو کئی بار جیسے لوگ کہتے ہیں نا یہوہ وٹنس والے کہ یسوع مسیح خدا کا فرشتہ ہے۔ فرشتے بھائی مخلوق ہیں، ٹھیک ہے، فرشتے جسٹ میسنجر ہیں۔ یسوع مسیح فرشتہ نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح فرشتوں کو بھی بنانے والا ہے۔ بس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا پایا۔ تو اس میں یہ بات بھی ملتی ہے، ہر ایک چیز صرف سن کر نہ بیٹھیں بلکہ اس کی تحقیق بھی کریں۔ انہوں نے اس کی تحقیق کی اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی، جس کا مطلب یہ ہے انہوں نے بتایا کہ نجات دہندہ اس دنیا میں آ چکا ہے۔ جس طرح سے جیوش لوگ آج بھی وہ کہتے ہیں کہ مسیح آئے گا یا کسی بندے کی صورت میں آ چکا ہے، یاد رکھیں مسیح آج سے 2000 سال پہلے آ چکا ہے اور اس دنیا کی عدالت کرنے کے لیے وہ پھر آ رہا ہے، اور کوئی مسیح نہیں ہے۔ لیکن اور کئی مسیح ہونے کے دعوے انہوں نے کیے پر وہ مر گئے، لیکن یسوع مسیح ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہی تھی تعجب کیا، مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی۔ تو آپ بھی خدا دی یسوع مسیح نے کہا جن کے پاس میرا کلام ہے وہ میرے بہن بھائی ہیں، وہی میرے ماں باپ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کے کلام کو اگر کلیسیا اپنے دلوں میں رکھتی ہے، اس پر غور کرتی ہے، تو جس طرح سے مقدسہ مریم مبارک ہے، اسی طرح سے خدا کے لوگ بھی مبارک ہیں۔ اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے، ٹھیک ہے۔ تو آگے جو 21ویں آیت سے جو ہے نا وہ بیان پھر شروع ہوتا ہے۔ پیدائش کے 8 دن بعد یسوع مسیح کا ختنہ ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اب کئی بار لوگ کہتے ہیں جی ختنے کی جگہ پہ بیپٹزم نے لے لیا۔ نہیں نہیں، یہ ریپلیسمنٹ نہیں ہے، ختنے کی جگہ پر بپتسمہ نہیں آیا۔ یسوع مسیح کا ختنہ ہوا اور یسوع مسیح نے بپتسمہ بھی لیا۔ ختنہ اور بپتسمہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ختنہ ابراہم کے ساتھ خدا نے عہد باندھا تھا، ٹھیک ہے، لیکن یسوع مسیح میں ابھی جو ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور توبہ کر کے بپتسمہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کئی بار یہ غلط تشریح لوگ کرتے ہیں، جی ختنے کی جگہ پر جو ہے نا وہ اب بپتسمے نے، ختنے کی جگہ پہ بپتسمہ نہیں آیا ختنہ۔ اور پھر آپ اعمال کی کتاب کا 16واں باب دیکھتے ہیں، تیموتھیوس کا پولس رسول نے اس کو بپتسمہ بھی دیا اور اس کا ختنہ بھی کیا۔ وہ اس لیے چونکہ یہودی عبادت خانوں میں جانے کے لیے، اس کا باپ چونکہ یونانی تھا، اس کی ماں یہودی تھی، تو یونانی ہونے کے ناطے جو ہے نا اس کو وہ عبادت خانوں میں نہیں آنے دیتے تھے، اس لیے اس نے اس کا ختنہ بھی کر دیا تاکہ ہم ان عبادت خانوں میں وہ اس کو ساتھ لے کر جا سکے۔ تو وہاں پر بھی پتہ چلتا ہے کہ ختنہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، اور بپتسمہ جو ہے یہ الگ چیز ہے۔ ختنے کی جگہ پہ بپتسمہ نہیں آیا۔ اب جو لوگ بچوں کو بپتسمہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہودی ختنہ کرتے تھے، ہم بچے کو بپتسمہ دیتے ہیں۔ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے اور یہ کسی طرح سے بھی کلام سے ثابت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب 21ویں آیت میں لکھا ہے لوکا کی انجیل میں، جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنہ کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب کئی بار بچوں کو، جو بچوں کے بپتسمے کے قائل ہیں، تو اس دن ان کو نام دیتے جی یہ بپتسمے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔
जो फरिश्ता ने उसके रहम में पड़ने से पहले रखा था। तो ये नाम आसमान से आया था जो फरिश्ता ने दिया था। फिर जब मूसा की शरीयत के मुवाफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए, तो भाई ये पाक होने के दिन से मुराद क्या है? ठीक है, पाक होने के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदावंद के आगे हाजिर करें। अच्छा, पाक होने के दिन से मुराद क्या है? जब एक बेटा पैदा होता है, हवाला मैं आपको लिखवा देता हूं, ये अहबार की किताब में है, 12वां बाब पहली आयत। और चलो इसको पढ़ते हैं हम। पाक होने के दिन से मुराद क्या है? तो जब एक खातून एक बच्चे को पैदाइश देती है, ठीक है, तो 40 दिन तक उसके बदन में मेडिकली चेंजेस आती रहती हैं, और इस तरह से जो ना मेडिकली उसकी बॉडी जो है वो क्लीन होती है 40 दिन। और इसका मतलब ये भी है कि 40 दिन उसको रेस्ट भी दी जाएगी, ठीक है। और बच्चे की पैदाइश पर उसकी बॉडी से कैल्शियम बहुत खारिज होती है, ठीक है, और सेल्स नए बनते हैं। और बेटी के लिए 80 डेज रखे गए। इसकी वजह कि 2 बार जो है क्लीनिंग हो बॉडी की। और इस तरह से खुदा ने औरत को रिस्पेक्ट भी दी है। आज कई बार ऐसा होता है कि जब किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो उनकी माएं बाजार में घूम रही होती हैं, ठीक है, और कहते हैं ये जो कि 40 दिन तक जिसे छिला कहते हैं कि इसमें उस औरत को जिसने बच्चे को पैदा घर पे रहे तो वो घूम फिर, नहीं, ये पुरानी बुढ़ी माइयों के तरीका, ये बुढ़ी माइयों के तरीकाकार नहीं थी, ये खुदा के कलाम का तरीकाकार है। ठीक है, खुदा कहता है कि ताकि उसने एक नस्ल को पैदा करना है और उसे फिजिकली कुव्वत की जरूरत है। पुराने जो सेल्स हैं वो टूटते हैं और नए सेल्स बनते हैं, और इसी तरह से बॉडी से ब्लड जो है उसका भी अखराज होता है। तो खुदावन ने जो सिस्टम इंसान में बनाया है कि वो फिर उस बदन को मुकम्मल तौर से बहाल करना चाहता है। तो अखबार की किताब में से चलो हम पढ़ते हैं। अखबार 12वां बाब और उसकी पहली आयत से, खरूज की किताब में भी है। और अखबार जो है, अखबार का लफ्जी मतलब है बुजुर्ग। तो इसमें जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी बातें हैं, हमारे बुजुर्गों की। अखबार 12वां बाब पहली आयत। हम सीख रहे हैं कि 8वें दिन यसुम मसीह का खतना हुआ, फिर उसकी तहारत के दिन पूरे हुए जो 40 डेज हैं जिसे चिला कहते हैं, ठीक है। और पहली आयत में लिखा है, अखबार 12वां बाब, और खुदावंद ने मूसा से कहा बनी इसराइल से कह कि अगर कोई औरत हामला हो और उसके लड़का हो तो 7 दिन तक नापाक रहेगी जैसे हैज के अयाम में रहती है, और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाएगा। इसके बाद 33 दिन तक वो तहारत के खून में रहे, और जब तक उसकी तहारत के अयाम पूरे ना हो तब तक ना तो किसी मुकद्दस चीज को छुए और ना मकदस में दाखिल हो। अब सवाल पैदा होता है, क्या अभी कोई खातून चर्च में जा सकती है या नहीं जा सकती? ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि देखें, उस वक्त नापाकी की हालत में अगर कोई खुदा के हुजूर में जाता तो वो मारा जाता था, ठीक है। लेकिन अब जो कि खुदावंद ऐसी पाकीज़गी है जिसके ऊपर किसी तरह की कोई जम्स या किसी तरह की कोई नापाकी असरअंदाज नहीं होती, लेकिन वैसे अपने आप को साफ रखना, ठीक है, ये खुदा का हुक्म है। लेकिन अब ऐसा कोई मामला नहीं है क्योंकि यीशु मसीह हमारी खातिर कुर्बानी दे चुका है, ठीक है। लेकिन इन चीजों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। ये खुदा ने औरत को रिस्पेक्ट दी है कि वो रेस्ट करे, ठीक है। और ये है, इसी तरह से जब यूहन्ना की पैदाइश होने को है तो भी वहां पर लिखा है मुकद्दसा मरियम खिदमत गुजारी के लिए अलिशबा के घर में गई थी ताकि वो उसकी खिदमत करे, उसको रेस्ट दी जाए, ठीक है ना। तो लिखा है इसके बाद 33 दिन तक वो तहारत के खून में रहे, और जब तक उसकी तहारत के अय्याम पूरे ना हो तब तक ना तो किसी मुकद्दस चीज को छुए और ना मकदस में दाखिल हो।
اور اگر اس کے لڑکا ہو تو وہ 2 ہفتے ناپاک رہے گی جیسے حیض کے ایام میں رہتی ہے. اس کے بعد وہ 66 دن تک طہارت کے لڑکی ہو تو 2 ہفتے تک ناپاک رہے گی جیسے حیض کے ایام میں رہتی ہے, اور اس کے بعد وہ 66 دن تک طہارت کے خون میں رہے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 ٹائمز 80 days اس کو جو ہے ریسٹ ملے گا. اور یہ خدا نے بیٹی کو بیٹے پر فضیلت دی ہے, ٹھیک ہے. یعنی ایک ماں کی باڈی پیوریفائی ہو 40 days میں, بیٹی کے لیے کب ہو؟ ڈبل, ٹھیک ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں جی اسلام نے عورت کو بڑا مقام دیا, 2 منٹ فارغ نہیں کر طلاق طلاق طلاق, اے تیری رسپیکٹیو ہے, اے یہ رسپیکٹ خدا نے دی, ٹھیک ہے. تو یہ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے. جو لکھا یسوع مسیح کو لے کے آئے تھے ہیکل میں, تو 8ویں دن لانا کیوں ضروری ہے. اسی طرح لڑکی ہو تو ہیکل میں لانا کتنے دن بعد؟ ٹھیک ہے, 2 ہفتے کے بعد, ٹھیک ہے, وہ لائے جائیں گے. اور اسی طرح سے لڑکی کی پیدائش پر ماں کو کتنی ریسٹ ملے گی؟ 80 days ملے گی. لڑکے کی پیدائش پر کتنی ملے گی؟ 40 days ملے گی, ٹھیک ہے. تو یہ اخبار کی کتاب میں سے میں نے آپ کو بتایا. ہاں جی. اور لکھا ہے جیسا کہ خدا کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پہلوٹا خدا کے لیے مقدس ٹھہرے گا, اور خدا کی شریعت کے اس قول کے موافق قربانی کریں کہ کمریوں کا 1 جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے. تو بھائی اس کا مطلب ہے کہ شریعت میں آپ دیکھیں خروج 13ویں باب میں, تو وہاں پر لکھا ہے جب بچہ پیدائش ہو تو شکر گزاری کے طور پر لیمب لایا جائے, برا لایا جائے. لیکن مقدسہ مریم اور یوسف, ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ مالی طور پر اتنے سٹرونگ نہیں تھے, تو ان کے لیے تھا کبوتر کے بچے. آج دیکھیں کئی بار دنیا کے اندر بہت سارے معاملات ہم برکتوں کو لوز کرتے ہیں, ہمارے اندر شکر گزاری نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. ہمارے اندر شکر گزاری نہیں ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں, اگر مقدسہ مریم نے ان حالات میں, ٹھیک ہے, سارا کچھ فیس کیا, تو آج کیا خیال ہے کہ عورتیں مقدسہ مریم سے بڑی ہیں یا یوسف سے بڑے ہیں؟ ان حالات میں جہاں پر تھے, لیکن تھے وہ اپنی ذات میں کتنے بڑے. مقدسہ مریم وہ ہے جس کے لکھا ہے اور اب زمانوں کے لوگ جو ہے نا تجھے مبارک کہیں گے. اور یوسف جو ہے, ٹھیک ہے, آپ یسوع مسیح کا ایز اے گارڈین ہوتے ہوئے اسے بھی یہ جو ہے نا جو ٹائٹل ملا کہ وہ راست باز ہے, تو یہ کتنی بڑی بات ہے. پھر ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک جگہ پر اٹک نہ جائیں, بلکہ کیا کریں کہ اگر حالات جس طرح کے حالات ہیں ان کے اندر چلیں. اور جس کی واضح مثال ہمیں ملتی ہے مقدسہ مریم کی زندگی اور یوسف کی زندگی. کمریوں کا جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے. اور دیکھو یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا, اور وہ راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا. تو 400 سال سے, ٹھیک ہے, ویٹ کیا جا رہا تھا کہ کوئی نجات دہندہ اس دنیا میں آئے گا. اس دور کے کاہن جو ہے نا وہ ویٹ کر رہے تھے, انتظار کر رہے تھے, اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا, اور روح القدس اس پر تھا, اور وہ اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا. تو اس نے خدا کے سامنے ایک بات رکھی ہوگی, خداوند میں تب تک مرنا نہیں چاہتا جب تک میں تیری نجات نہ دیکھ لوں. تو بھائی کسی شخص کا نجات پانا یہ دنیا کا پہلا اور فائنل اور بہترین حتمی کام یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اس دنیا سے جائے تو نجات پا کر اس دنیا سے جائے, ٹھیک ہے. اور وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا. جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کریں, تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا
اور خدا کی حمد کر کے کہا، اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، یعنی یہ جو میری آرزو تھی یہ پوری ہو گئی۔ اب اگر تو مجھے اس دنیا سے لے بھی جائے تو مجھے تجھ سے کوئی گلہ یا کوئی شکوہ نہیں ہے۔ ٹائم کیا ہوا جی؟ چلو اس کا گیت یہ پڑھ کے پھر ہم اینڈ کرتے ہیں۔ کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ اچھا، نجات سے مراد صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے، نجات سے مراد ہر طرح کے برے حالات سے چھٹکارا پانا، اس کا معنی نجات ہے۔ اس میں ہماری بیماری بھی ہو سکتی ہے، کمزوری بھی ہو سکتی ہے، مالی پرابلمز بھی ہوتی ہیں، اور خداوند ہر طرح کی باتوں سے میری رہائی دیتا ہے۔ جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی، یسوع مسیح پوری دنیا کی قوموں کے لیے آیا ہے، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لائے گا، ٹھیک ہے، وہ پھر ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، اور یہ خدا کے کلام کا وعدہ ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں کو جو اس کے حق میں کہی جاتی تھیں تعجب کرتے تھے۔ اور شمعون نے ان کے لیے دعائے خیر کی، اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ یہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی۔ کئی لوگ اس کے سبب سے ٹھوکر کھائیں گے، کئی لوگ اس کے سبب سے جو ہے وہ نجات پائیں گے، بچیں گے۔ ٹھوکر وہ کھائیں گے جو اندھے ہیں، چونکہ وہ نور میں آنا نہیں چاہتے، جن کی آنکھیں بند ہیں، بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھد جائے گی، یعنی یسوع مسیح کے باعث تجھے دکھ میں سے گزرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، تاکہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائیں، ٹھیک ہے نا۔ کئی لوگ جو اس کے بڑا قریب تھے ان کے خیال کھل گئے، اینڈ انہوں نے یسوع مسیح کا انکار کر دیا۔ اور عاشر کے قبیلہ میں سے حنا نام فنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی۔ تو اس کا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسیحت کے اندر، ٹھیک ہے، عورت کو خدمت کرنے سے کبھی منع نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ عورت جو ہے وہ پروفیٹس ہو سکتی ہے، بائبل ٹیچر ہو سکتی ہے، ایونجلسٹ ہو سکتی ہے، لیکن ہیڈ شپ خدا نے مرد کو دی ہے۔ بشپ جو ہے وہ عورت نہیں ہو سکتی، بے شک دنیا میں ہوتی ہے، پاسٹر بھی عورت نہیں ہوتی، اور ایسوسیٹ ہو سکتی ہے، مددگار پاسٹر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہیڈ جو ہے کلیسیا کے اندر وہ میل پرسن ہی ہے، اور یہ بائبل میں آپ کو ملے گا۔ خدا نے منع کسی کو نہیں کیا۔ کئی بار لوگ کہتے ہیں نا کہ جی عورتیں مذبح پہ نہیں جا سکتی، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، عورتیں جا سکتی ہیں۔ عورت نبیہ ہو سکتی ہے۔ عورتوں نے یسوع کے جی اٹھنے کے بعد بشارت دی تھی، عورتوں نے ہی جا کر بتایا تھا کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، عورتوں نے خبر دی تھی، لیکن ہر ایک چیز کو خدا نے اپنا اپنا مقام دیا ہے۔ جیسے عورت کا سر جو ہے وہ مرد ہے، تو عورت جو ہے ٹھیک ہے، جو کسی کی نہیں مانتے اسے کہتے ہیں خود سر عورت ہے، مطلب وہ خود ہی ہیڈ ہے اپنی۔ عورت خود سر نہیں ہوتی، اور عورت کا سر مرد ہوتا ہے، اور مرد کا سر مسیح ہوتا ہے، اور مسیح کا سر کون ہے؟ باپ ہے۔ یہ ایک سیکوینس ہے جو بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے، اور ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اور اس نے اپنے کمار پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ 84 برس سے بیوہ تھی۔ 84 84 پلس 7 اگر کریں تو پھر کتنے بن جاتے ہیں؟ 91 ایئر اس کی ایج تھی، اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ ابھی رات اور دن اور چیزوں میں لوگ بزی ہو گئے، لیکن اس وقت چونکہ اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی، تو رات دن دعا اور روزوں میں وہ خاتون جو ہے وہ پڑی رہتی تھی، اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگے، اور ان سب سے جو یسوع کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی۔ تو بھئی یہ نبوت کرنے لگی جو خدا نے اس کے اوپر جو ریویل کیا تھا۔ اور جب وہ خدا کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو گلیل میں اپنے شہر ناصرت کو پھر گئے، اور وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا۔ کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ کیا خدا کو بڑھنے کی ضرورت ہے یا خدا کو قوت پانے کی ضرورت ہے؟ بھائی مسئلہ یہ ہے، یسوع مسیح جو ہے ٹھیک ہے انسان خدا نہیں بنا تھا، بلکہ خدا نے جسم اختیار کیا تھا۔
تو جو جسم اختیار کیا تھا اس کو یسوع مسیح ہمیشہ سکھاتا تھا. ٹھیک ہے، کئی بار چونکہ یہ جسم تو مٹی سے بنا ہے نا، مٹی کے اندر گناہ کے باعث لعنت آ گئی تھی اور یہ اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، لیکن یسوع مسیح ان کو اپنے تابع کرتا تھا، اس کو ٹریننگ دیتا تھا کہ تو نے اس طرح سے. تو یہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے، یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے. تو یسوع مسیح انسان ہوتے ہوئے ہمارا فدیہ بنا، اور خدا ہوتے ہوئے وہ تخلیقی کام کرتا ہے. خدا ہوتے ہوئے وہ باپ کے برابر ہے، خدا ہوتے ہوئے وہ ازلی ہے، خدا ہوتے ہوئے وہ گناہ معاف کرتا ہے. انسان کوئی کسی کا گناہ معاف نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو اور حکمت سے معمور ہوتا گیا اور خدا کا فضل اس پر تھا. ٹھیک ہے جی، تو آج کی کلاس مکمل ہوئی، اور ابھی ایسٹر کے بعد پھر ہم تھوڑا ایک دن بھی بڑھائیں گے. جیسے جیسے آپ کی حاضری ریگولر ہوتی جائے گی پھر ایک دن ہم اور بڑھائیں گے، اور آپ کو آگے چل کے ضرور مزہ آئے گا، آپ کو برکت ملے گی اور آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا، تاکہ جب آپ خدا کی خدمت کریں تو آپ کے پاس بہت سارا مواد ہو، بہت سارے کلام کی جو انڈرسٹینڈنگ ہو، تاکہ جب آپ کلام سنائیں تو پھر بہت سارے لوگ آپ سے برکت پائیں. تاکہ جو کویشچن ریز ہوتے ہیں ان کی ریزنز آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ یہ بات یہ کس وجہ سے ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. خداوند آپ سب کو برکت دے.